ग्राम वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौरियों को एक और तोहफा। बरकत मार्केट वाई जंक्शन सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का काम इतवार से शुरू होगा। शहर के पहले डबल स्टोरी अंडरपास का नाम गामा पहलवान अंडरपास रखा जाएगा। CBD और नेस पार्क ने डिजाइन पर मशावरत मुकम्मल कर ली। मंसूबे के डिजाइन में एक मरतबा फिर बड़ी तब्दीली की जा रही है। बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर एक नहीं ऊपर नीचे 2 अंडरपासेस तामीर होंगे। पहला अंडरपास कलमा चौक से ट्रैफिक को लाहौर कैनाल पर ले जाएगा। दूसरा अंडरपास जिन्ना अस्पताल से आने वाली ट्रैफिक को कलमा चौक की जानिब ले जाएगा। लाहौर कैनाल पर ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को फ्लाई ओवर से बरकत मार्केट की जानिब ले जाने का प्लान मौखर कर दिया गया है, जबकि फिल वक्त लाहौर कैनाल कैंपस पुल पर 8 ग्रेड तब्दीली लाई जाएगी। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट्स के सामने नया यू टर्न दिया जाएगा। बरकत मार्केट से आने वाली ट्रैफिक को कैनाल पर नया यू टर्न दिया जाएगा। मंसूबे के लिए मौके पर सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। सराय के मुताबिक निगरान वज़ीर आला की जानिब से इतवार को मंसूबे का संग बुनियाद रखने का इम्कान है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अंडरपास का नाम गामा पहलवान अंडरपास रखने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान CPSP के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में CPSP के सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर आमिर जमान खान, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर मोहम्मद तैयब और प्रोफेसर मुस्तफ़ा आराइन शामिल थे। CPSP के वफ्द ने पंजाब की शोबा सेहत में इंतहाई मुख्तसर वक्त में गैर मामूली इस्लाहात पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रफ्तार का मुकाबला कोई मुंतखब हुकूमत भी नहीं कर सकती। मोहसिन स्पीड ने आने वालों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। आपने एक रोज में 5 अस्पतालों के दौरे किए और अस्पतालों की हालत मुख्तसर मुद्दत में बेहतर बनाया। अल्लाह ताला ने आपसे वो काम लिया है जो 1947 से कोई नहीं कर सका। CPSP के वफ्द ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी काला शाह काकू कैंपस के हवाले से मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CPSP के वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। वफ्द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में लगे पुराने ट्यूबवेल्स बंद करने का हुक्म। अदालत का नहर की सफाई के दौरान दरख्तों की कटाई और सड़क पर मट्टी होने पर इजहार बरहमी। 6 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने समूग तदारक के मुताल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन मेंबर सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, नहर की सफाई के दौरान कैनाल रोड पर दरख्तों की कटाई की गई और सड़क पर मट्टी मौजूद है। जस्टिस शाहिद करीम ने नहर की सफाई के दौरान दरख्त काटने और कैनाल रोड पर मट्टी होने पर सख्त इजहार बरहमी किया। PHA के नुमाइंदे ने बताया कि पुराने दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाएंगे। अदालत ने इस हवाले से आइंदा समाअत पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा ने समाअत के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू की। कोर्ट ने मंगल वाले दिन जो है वो 6 तारीख को सिर्फ केस इसलिए रखा है कि इसकी रिपोर्ट पेश की जा सकती, इरिगेशन रिपोर्ट दें PHA के साथ मिलकर कि ये दरख्त क्यों कटे हैं या इनको डैमेज या नुकसान क्या हुआ है और इसका कैसे मदावा किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के वकील को हदायत की कि सड़क पर से मट्टी उठवाएं और दरख्त काटने से रोकें। रिमार्क्स में कहा, दरख्त काटकर शहर का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस के अलावा शहर में लगे तमाम प्राइवेट ट्यूबवेल्स बंद करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने दरख्तों को बिल्कुल देखा ही नहीं, उससे दरख्त बहुत सारे डैमेज हुए, बहुत सारे दरख्त टूटे और फिर वो जो डीसिल्टिंग उठा के नहर से वो उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए भी वो सारी मट्टी और वो इस अंदाज में फेंकी जा रही है कि वो नहर पे और सारा लोग भी देख रहे हैं। अदालत ने कहा कि कॉलेजेस में सोलर लगाने वाला एनर्जी डिपार्टमेंट का ठेकेदार अगर बर वक्त काम नहीं करता तो उसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट करके सिक्योरिटी रोक दें। इलेक्शन के हवाले से आपको लिए चलते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर। ओवर टू यू आमिर। अमरीन, इलेक्शन सेल से मैं हूँ आमिर बिलाल। सबसे पहले बात कर लेंगे कि इंतखाबात अपने तैयारियां अरूज पर हैं और तमाम तर उम्मीदवार अपनी अपनी जगह पर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हर कोई हलकों का दौरा कर रहा है, हर कोई डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से तैयारियां कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वोटर को किसी तरह से कन्विंस कर सके कि वो इलेक्शन वाले दिन यानी कि 8 फरवरी को उसको वोट दें। अब तमाम तर हलकों के अंदर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और उनसे फर्दर तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पर कैसा माहौल देख रहे हैं, उम्मीदवार जो हैं वो किस तरह से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं PP 157 की, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद ने अपने दफ्तर में हल्के की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की है, जबकि इलेक्शन डे के हवाले से इंतजामात का एक तरफ जायज़ा लिया और साथ में पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग समेत तमाम मामलात को जल्द हल करने की अपील भी की है। हमारे नुमाइंदा राना आज़र नूर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं,
ان سے مزید جان لیں گے۔ جی رانا آذر، بتائیے گا کہ اس وقت تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور امیدوار کس طرح سے اپنے ووٹرز کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پولنگ ڈے اب قریب ہے اور انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات کے حوالے سے بھی کام جاری ہے۔ اس وقت بات کریں گے صاحب، آپ اپنے لوگوں سے ملاقات کی ہے، مائدین سے جو حلقے کے ہیں، انہیں کچھ ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں، ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے پولنگ کے حوالے سے، تو کیا صورتحال ہے، کیمپین کیسے رہی آپ کی؟ یہ الیکشنز کے اب آخری دن چل رہے ہیں، جس میں ہماری جو آخری دن کی منصوبہ بندی ہے اس پہ بھی ہماری ڈیلی میٹنگز چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے کے اندر بھی ہمیں میٹنگز کا بہت پریشر ہے۔ 20 سے 25 میٹنگز اللہ کے فضل و کرم سے روز ہماری چل رہی ہیں۔ ہر وارڈ کے اندر سے، ہر علاقے کے اندر سے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ لوگ ہماری میٹنگز کرانا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے۔ لیکن اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ 5-6 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، تو پھر ہم جو آخری دن کی منصوبہ بندی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس میں جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگنی ہیں، جنہوں نے ووٹ نکلوانا ہے، جنہوں نے ٹرانسپورٹ کو لک آفٹر کرنا ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے رزلٹ لے کے آنے ہیں، پھر اس کو ہم نے کمپائل کرنا ہے، تو اس طرح کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اور ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں۔ پاکستان کے امن کے اندر امن اور محبت کا جو پیغام دیتے ہیں، جو اس ملک کو جوڑنے کا پیغام دیتے ہیں، آئے ان کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک نئے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ایک نئے یقین کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور شیر کو ووٹ دیتے ہیں۔ میاں سیر نے کہا مہم جاری ہے کہ انتخابی مہم جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو صورتحال ہے شہر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی کام ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں، اور تمام ووٹرز جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں اور 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہر لگائیں۔ جی ٹھیک ہے رانا آذر نور، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری طرف N130 ہے، PP 174 جماعت اسلامی کی جانب سے بھی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندہ ابراہیم قریشی وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی ابراہیم، بتائیے گا کہ الیکشن کی گہما گہمی کس طرح سے جاری ہے؟ جی بالکل، الیکشن کا دور دورہ ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں PP 174 میں، جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اکرم پارک میں، جہاں پر امیدوار برائے MPA PP 174 جماعت اسلامی کی جانب سے جو کھڑے ہوئے ہیں جبران بٹ، انہوں نے دفتر کا جو یہاں پر افتتاح کیا، اور جو یہاں پر مقامی حضرات ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی، جماعت کا منشور جو ہے وہ ان تک پہنچایا۔ ہم اس وقت موجود ہیں جبران بٹ کے ساتھ، ان سے جان لیتے ہیں۔ جسے مجھے بتائیے گا کہ آپ کا منشور اس علاقے کے حوالے سے، ایک تو آپ کا ایک پورا ایک اوورآل منشور ہے، لیکن اس علاقے کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سڑکوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ اگر جماعت اسلامی یہاں پر جیتتی ہے تو وہ کیا لائحہ عمل طے کرے گی کہ اس خستہ حال علاقے کو بہتری کی طرف لے کے چلی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ چل کے یہاں تک آئے ہیں، اور آپ آئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ گلیوں سے گزرنا ممکن نہیں ہے، تعفن ہے، گندگی ہے، اور اگر آپ کے کیمرہ مین دکھائیں اس جانب کوڑے کا ایک K2 پہاڑ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہمارے مقدر میں نہیں لکھا تھا، یہ 76 سال کے حکمرانوں نے اس ذلت اور رسوائی اصلاح قانونیت میں ہمیں دھکیلا ہے۔ ہم ان سے یقین دہانی اور یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ اب ترازو کو تھام لیں، انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ گندگی کے ڈھیر ہو، خستہ حال سڑکیں ہو، یا سیوریج کا ناقص نظام ہو، اس کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم قریشی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ 117 کی بات کریں تو عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس حوالے سے جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جنرل الیکشن 2024 میں NA 117 کے اندر عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم ہے وہ جاری ہے، اور اس انتخابی مہم میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی اب شامل ہو چکے ہیں، اور ان کی طرف سے عبدالعلیم خان کی مکمل حمایت کا اعلان ہے وہ کیا گیا تھا۔ آج بیگم کوٹ میں عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک کارنر میٹنگ کا آغاز کیا گیا۔ تو کیا وجوہات تھی، علاقے کی بہتری ہے یا تحریک انصاف کے ہٹ کے IPP کو شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں آپ کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف اور صرف عبدالعلیم خان صاحب کی الیکشن میں غیر مشروط طور پہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں نے IPP میں شمولیت نہیں کی، میں نے صرف اور صرف حمایت کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ فیصلہ میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ مشترکہ طور پہ کیا گیا۔ انشاءاللہ میرے علاقے کی بہتری، میرے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بالکل، علاقے کی بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور کارکنان ہیں وہ اس الیکشن میں عبدالعلیم خان کی جو ہے وہ مکمل طور پر حمایت ہے وہ کریں گے، اور اس سلسلے میں آج انتخابی مہم کا انعقاد ہے وہ بیگم کوٹ کے علاقے میں کیا گیا۔ جواد گجر تھے، اس کے ساتھ جو اہل علاقہ کے معززین تھے وہ بھی شامل تھے اس میٹنگ کے اندر، اور عبدالعلیم خان کی NA 117 کے لیے جو ووٹ کو یقینی بنانے کی تلقین ہے وہ کارکنان کو کی گئی ہے۔
ٹھیک ہے سعید احمد سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب علامہ اقبال روڈ گھڑی شاہ میں پاکستان تحریک انصاف کی کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار NA 119 میاں شہزاد فاروق کارنر میٹنگ میں شریک ہیں۔ اس کی تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان خادم کمبو سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت گڑھی شاہو NA 119 میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں۔ کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، بڑی تعداد میں کارکنان اور یہاں کی جو مقامی قیادت ہے تحریک انصاف کی موجود ہے۔ NA 119 سے آزاد امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں میاں شہزاد فاروق کارنر میٹنگ میں شریک ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب، چند دن رہ گیا الیکشن میں، کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کس طریقے سے آپ جیتیں گے اور آپ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ الحمدللہ میرا انتخابی نشان ٹرائی سائیکل ہے، بچوں والی 3 پہیوں والی۔ میں گھر گھر یہ پیغام بھیج رہا ہوں، ہم سے انہوں نے بلہ چھینا ہے لیکن ہم نشان اپنا گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ کینڈیڈیٹ کو ورکر ڈھونڈ رہا ہے، ووٹر ڈھونڈ رہا ہے، ہمارے نشان کو ہمارا وہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے، اور الحمدللہ سمندر کی طرح ووٹ پڑنے والا ہمیں۔ اور یہ PDM والے، یہ نون لیگ والے دیکھتے رہ جائیں گے کہ اس دن پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہٹ کے ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل، میاں شہزاد فاروق کا NA 119 سے ٹرائی سائیکل 3 پہیوں والا بچوں کا سائیکل انتخابی نشان ہے، اور میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو لوگ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ٹرائی سائیکل کو ووٹ دے گا۔ ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ IG پنجاب کے زیر صدارت الیکشن کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس۔ RPOs DPOs نے الیکشن کی سیکیورٹی، لاجسٹکس، کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن انتظامات بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں گجرانوالا، بہاولپور، راولپنڈی ریجنز کے RPOs DPOs نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ IG پنجاب نے کہا کہ پنجاب پولیس مکمل پر اعتماد الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسپیشل برانچ CTD سمیت تمام یونٹس کے 1,30,000 سے زائد افسران اور اہلکار الیکشن سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے۔ صوبہ بھر میں مجموعی طور پر 49,956 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ سیکیورٹی آڈٹ کے مطابق 5,577 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 1,456 کو حساس قرار دیا گیا۔ IG پنجاب کا کہنا تھا صوبائی، ریجنل، ضلعی اور ڈویژنل سطح پر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول رومز فعال ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، انٹرمیڈیٹ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، کمپیوٹر سائنس اور شماریات کی نئی پریکٹیکل نوٹ بکس جاری کر دی گئیں۔ صوبہ بھر کے تعلیمی بورڈ رواں سال سے نئی عملی نوٹ بکس کے مطابق انٹرمیڈیٹ کا امتحان لیں گے۔ انٹرمیڈیٹ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، کمپیوٹر سائنس اور شماریات کی نئی پریکٹیکل نوٹ بکس جاری کر دی گئیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے تمام تعلیمی بورڈز اور تعلیمی اداروں کو مراسلہ بھجوا دیا۔ صوبہ بھر کے تمام تعلیمی بورڈ رواں سال سے نئی عملی نوٹ بکس کے مطابق انٹرمیڈیٹ کا امتحان لیں گے۔ انٹرمیڈیٹ کی پریکٹیکل نوٹ بک میں اردو قواعد و انشاء کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی عملی نوٹ بکس کا اطلاق تعلیمی سیشن 2024 تا 2025 کے تعلیمی سال سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔